8 तारीख को शुरू होते हैं। हज के जो आमाल हैं वो बुनियादी तौर पर 8 जिलहज से स्टार्ट होते हैं। तो उनको समझने से पहले ये कुछ चीज़ें हैं, अगर उनके आप नोट्स बनाना चाहें तो अपने पास बना सकते हैं। उनको अपने पास जहन में रख ले ताकि काम आए। पहले तो डेज ऑफ दी हज, मतलब हज के अय्याम। तो हज के अय्याम बुनियादी तौर पर 4 या 5 है। 8 जिलहज से लेकर 13 तक। तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6, हाँ 5 या 6 जो 6 डे हैं 13 जिलहज, वो जरूरी नहीं है, लेकिन उनको भी उसको भी अपने पास जहन में रख लीजिए। असलन जो है वो 5 दिन है, 8, 9, 10, 11, 12। और जो 13 जिलहज है वो तो उसको भी लिख ले, कोई मसला नहीं, 6 दिन हो जाए। अच्छा, हज के मकामात, प्लेसेस आपको बताया था, ये भी 5 है कि जहां हज के अमाल किए जाते हैं। ये भी तकरीबन 5 है। मीना, सबसे पहले मीना में सबसे ज्यादा काम होता है हज के दौरान। मीना, और मुजदलफा, आरफात, बैतुल्ला जिसके आसपास तवाफ होता है, एंड सफा मरवा। सफा मरवा को एक कर दे तो ये 5 है, मीना, मुजदलफा, आरफात, बैतुल्ला, सफा मरवा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इन 5 प्लेसेस में, इन 6 डेज में हज के अमाल कौन से हैं। पहले वो अमाल भी लिख ले। अमाल 7 है। हज के दौरान जितने भी सरगर्मियां, एक्टिविटीज इंसान करता है, वो एक्टिविटीज 7 है। नंबर 1, एहराम। एहराम पहनता है, और उसके लिए तलबिया और नीयत असल है, और चादर वगैरह डिटेल हमने पढ़ ली एहराम की। तो सबसे पहला, और वो बाकायदा रुकन है, आपको मालूम है कि वो रुकन है। दूसरी चीज है, एक्टिविटी नंबर 2 है तवाफ। और तवाफ की डिटेल हम पहले पढ़ चुके हैं कि तवाफ की कितनी किस्में हैं, 3 है। तवाफ कुदूम, जो कि सुन्नत है सिर्फ आफाकी के लिए। दूसरा तवाफ जियारत, जो कि फर्ज है, रुकन है सब के लिए। एंड लास्ट वन, तवाफ वदा या तवाफ सदर, वो वाजिब है जस्ट आफाकी के लिए। वो हम डिटेल पढ़ चुके हैं ना, शायद आगे आएगा भी। नंबर 3, एक्टिविटी नंबर 3 है साई। और हज साई के बारे में कुछ उसूल ज़वाबित हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। ठीक है, जस्ट वन टाइम होता है हज में, एक मरतबा साई होती है। आप शुरू में कर ले, ये साई तो 8 जिलहज से पहले भी हो सकती है, कोई मसला नहीं, साई का किसी भी टाइम साई कर ले। अच्छा, और ये कितने हो गए, 3। ओके, 4 है वकूफ। वकूफ हज, ये जहन में रखिएगा खुलासे के तौर पर, कि वकूफ हज के अंदर 2 किस्म का होता है, 2 टाइप्स का। एक रुकन है और दूसरा वाजिब है। अगर रुकन रह गया तो हज ही खत्म, हज खराब। और अगर वाजिब रह गया तो दम दे सकते हैं। तो जो फर्स्ट वकूफ है वो है वकूफ आराफा, जो 9 जिलहज को होता है। और इसका टाइमिंग क्या है, जवाल के बाद, ठीक है, गुरूब आफ्ताब तक होता है। तो ये रुकन है, 9 जिलहज आफ्टर जवाल अंटिल गुरूब। और दूसरा जो वकूफ है वो वाजिब है, वो मुजदलफा का है। मुजदलफा 10 जिलहजा, 10 जिलहज आफ्टर फजर, ये वकूफ मुजदलफा, ये वाजिब है। तो ये है एक्टिविटी नंबर 4। एक्टिविटी नंबर 5, अभी अभी मैं आपको हर एक्टिविटी की कुछ कुछ पॉइंट्स बताता हूं ताकि किताब के अंदर आए तो आपको आसानी से समझ आए। नंबर 5 है रमी। रमी, रमी जिमार, वो जो कंकरिया मारते हैं। ठीक है, 3 किस्म के जमरात है ना, उनको वहाँ रमी की जाती है। जमातुल उक़बा है, वुस्ता है, ठीक है, वो जो 3 है। ठीक। अच्छा, इनमें क्या है, ये पॉइंट जहन में रखिएगा। ये रमी जो नंबर 5 वाला है, ये 10 जिलहज की भी होता है, 11, 12 को भी होता है, और 13 जिलहज को अगर कोई शख्स वहां रहा तो उस पर भी वाजिब है। तो ये वाजिब है रमी। रमी वाजिबात में से है। तो क्या बताया मैंने, 10 जिलहज को भी,
11 12 کو بھی اور 13 کو بھی ہوتا ہے اگر کوئی اسٹے کرے گا وہاں، تو 13 والا اختیاری ہے۔ اچھا، دوسرا فرق، تو 13 والا اختیاری اور 10 11 12 والا غیر اختیاری، وہ جبری واجب جبری ہے ہر صورت میں۔ دوسرا پوائنٹ جمرات کے بارے میں، رمی کے بارے میں، اس میں جو 10 ذی الحجہ والا ہے، 10 ذی الحجہ، اس میں اور باقی رمیوں میں فرق ہے کہ 10 ذی الحج کو جسٹ جمرۃ العقبہ کو رمی کرنی ہے، جسٹ، باقی دونوں کو نہیں مارنا، اور 11 اور 12 اور اگر 13 کو بھی ادھر رہا تو ان میں تینوں کی کرنی ہے، آل آف دیز 3 جمرات کو رمی کرنی ہے۔ ایک فرق، اینڈ فرق نمبر 2 ٹائم کے لحاظ سے، کہ جو 10 ذی الحج کو جو رمی ہوتی ہے جمرہ عقبہ کی، وہ قبل الزوال، آفٹر طلوع شمس جائز ہے، اور جو 11 12 13 والا ہے وہ بعد الزوال ہوگا، اگرچہ امام ابو حنیفہ کا ایک پوائنٹ وہ لاسٹ میں پڑھیں گے بہرحال، ٹھیک ہے، تو وہ بعد الزوال، اور جو 10 والا ہے وہ قبل الزوال، تو ٹائم میں فرق، اور 10 ذی الحجہ میں صرف جسٹ جمرہ عقبہ، باقیوں میں سب۔ تو بہرحال یہ ہے ایکٹیویٹی نمبر 5۔ جب بھی آپ کو موقع ملے طلباء کو پڑھانے کا، اس کی کچھ سلائڈز بھی شاید انٹرنیٹ پہ ملتی ہے، میں نے بنائی تھی، میں آپ سے شیئر کروں گا، اس سلائڈز کو سامنے رکھ کر پڑھائیں، خاص طور پہ حج پہ جانے والوں کے لیے، خاص طور پہ اس طور پہ کہ بھائی جسٹ یہ 5 ڈیز ہیں، اس ڈے میں یہ کام اپنے پاس نوٹ کر لے، 1 2 3 یہ کام کرنے، اس میں یہ 3 کام کرنے، 1 2 3 اس میں وہ اپنے پاس ایک وہ بنا لیں گے، ایک لسٹ، بس کافی، تو آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ تو یہ تھی ایکٹیویٹی نمبر 5۔ ایکٹیویٹی نمبر 6 ہے قربانی، اضحیہ، ذبح، ناٹ اضحیہ، سوری، ذبح۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو حج افراد کرنے والا ہے اس کے لیے وہاں جانور ذبح کرنا مستحب ہے، اور قارن اینڈ متمتع اور دم شکر ہے نا، وہ واجب ہے، یہ آپ کو معلوم ہے، اس کو بولتے ہیں ذبح للحج۔ اور جہاں تک اضحیہ کی بات ہے، جو عام نارمل اضحیہ ہے نا، جو عام لوگوں پر بھی واجب ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے، صاحب نصاب پر جو اضحیہ واجب ہے، وہ حاجی پر ہے یا نہیں، اس کی بحث نہیں ہے، اس کی بحث یہ نہیں ہو رہی، اس کی بحث عموماً اضحیہ میں ہوتی ہے۔ اس کے لیے وہی 2 بنیادی شرائط ہے، نمبر 1 نصاب، کہ اس حاجی کے اوپر نصاب بھی، صاحب نصاب بھی ہو، اور نمبر 2 کہ وہ حاجی سفر میں بھی نہ ہو، مطلب وہاں وہ ایک جگہ پر 15 دن سے زیادہ اسٹے کر رہا ہو، تو تب اس پر قربانی واجب ہے، ورنہ مسافر پر تو قربانی نہیں ہے نا۔ تو یہ 2 بنیادی شرائط ہے، اور وہ اپنی عید والی، یعنی اضحیہ کی جو قربانی ہے عید والی، وہاں کرے یا گاؤں میں اس کی طرف سے کوئی کرے، نو پرابلم، لیکن جو حج قران اور حج تمتع والی قربانی ہے وہ تو وہی کرنی ہوگی، وہ یہاں نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خلاصہ ہے ذبح کا۔ لاسٹ ایکٹیویٹی ہے حلق یا قصر، دونوں میں سے کوئی ایک، 7، ایکٹیویٹی نمبر 7، حلق اینڈ قصر۔ یہ آپ کو معلوم ہے، حلق حلق ہے اور قصر قصر ہے، ٹھیک ہے، کم از کم چوتھائی سر، قصر مینس کم از کم چوتھائی سر کے بال انگلی کے ایک پورے کے برابر، ٹھیک ہے، یعنی 1/4 پلیس سر سے پکڑے اور اس کا انگلی کے ایک پورے کے برابر بال کاٹے، تو یہ قصر ہے، خاص طور پر خواتین کے لیے ہوتا ہے، اور مرد کے لیے بھی کر سکتا ہے، لیکن مرد کے لیے حلق زیادہ بہتر ہے۔ یہ 7 ایکٹیویٹیز ہے، 5 پلیسز ہیں، اور 5 یا 6 ڈیز ہیں، ان سب کو ہم مکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایکٹیویٹیز میں سے کون کون سی ایکٹیویٹی کون کون سے دن میں ہوتی ہے، تو ایک لسٹ یا ایک شیڈول بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، اصلاً ہے 5 ڈیز، اور جو 6 ڈے ہے 13 والا، وہ اس میں کوئی کام نہیں ہے، اس میں صرف اگر آپ وہاں رہے تو رمی جمرات کریں گے، نہیں رہے تو نہ رہے، آ جائے واپس، ٹھیک ہے، بس وہ پوائنٹ ہے۔ پہلا دن ہے 8 ذی الحج کا، فرسٹ ڈے 8 ذی الحج، اس میں آپ نے 3 کام کرنے ہیں، 3 پوائنٹ ہے بس، 3 ایکٹیویٹیز۔ نمبر 1 مینا آنا ہے، کمنگ ٹو مینا۔ نمبر 2 5 نمازیں وہاں پڑھنی ہے، 5 نمازوں کا مطلب ظہر سے سٹارٹ کر کے
नेक्स्ट डे के फजर तक, मतलब ये कि रात भी उधर गुजारनी है ना, नेक्स्ट डे के फजर तक। और लास्ट पॉइंट, मबीत, मतलब मीना में रात गुजारना। वो तो वैसे भी जब अगले दिन फजर की नमाज वहीं पढ़ेंगे आप, तो रात मीना में गुजारे, रात को मीना। तो ये तीन काम हो गए, मीना आ गए, ठीक है, जोहर से पहले पहले आ गए, जोहर की नमाज, असर की, मगरिब, ईशा, अगले दिन फजर, तो बीच में तीसरा काम भी हो गया रात वाला, कि आप रात को वहां ठहर गए। तो ये तीन काम। अच्छा जी, 9 जिलहज स्टार्ट हो गया, क्योंकि आपने मीना में सुबह फजर की नमाज पढ़ ली, तो 9 जिलहज स्टार्ट हो गया। अच्छा जी, इसमें भी तीन काम है, 9 जिलहज, तीन काम। नंबर वन, अरफात के बाद, सॉरी, फजर के बाद, फजर के बाद अरफात की तरफ रवानगी, क्योंकि आपने फजर मीना में पढ़ी, तो अब अरफात की तरफ रवाना हो जाइए। ठीक है। नंबर टू, वकूफ अरफा, जो कि रुकन है, और उसका टाइम मैंने बताया था ना, जवाल से गुरूब आफ्ताब तक। तो ये दूसरा का एक्टिविटी हो गई वकूफ अरफा। ठीक है। तीसरी एक्टिविटी है कि गुरूब आफ्ताब के बाद मुजदलफा जाना, और मुजदलफा जाकर मगरिब और इशा की नमाज मुजदलफा में पढ़ना। वहां एक साथ पढ़ते हैं मुजदलफा में, मगरिब और इशा को इशाएन बोलते हैं, दोनों को इशा के टाइम पढ़ते हैं। अगर को देर हो जाए तो वहां जाके ईशा के टाइम दोनों नमाजें पढ़ लेते। तो ये तीन काम हो गए, 9 जिलहज भी खत्म। सबसे ज्यादा काम हाजी को 10 जिलहज को करना पड़ते हैं, जो बहुत थका हुआ दिन होता है, 10वां दिन। ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या काम करना है, वकूफी मुजदलफा वाजिब, जो हमने पहले पढ़ा था, है ना, 10 जिलहज को आफ्टर फजर, फजर के बाद वकूफी मुजदलफा, ये वाजिब है। वकूफी मुजदलफा का असल टाइम ही यही है, कि फजर के बाद, ठीक है, अगरचे सूरज तुलू होने तक वहां न रहे, लेकिन फजर के बाद वहां रहना है। दूसरा काम, वहां से मीना रवाना होना। 10 जिलहज को पहला काम किया, मुजदलफा में वकूफ वाजिब जो था, फिर उसके बाद मीना आ गए आप। ठीक है। अब मीना में ये तीन काम जो मैं आपको बता रहा हूं, इन तीनों को मैं एक शुमार कर रहा हूं, क्यों? उमूमन फुकाहे हनफिया कहते हैं कि अतरतीब वाजिबुन बैन हादिही तलाता, वो जो तरतीब वाजिब है ना, वो ये है। वो तीन काम कौन कौन से हैं? जमर उकबा की रमी, आपको बताया था पहले के 10वें जिलहज को जस्ट जमर उकबा को रमी होती है ना, तो जमर उकबा की रमी। नंबर टू, कुर्बानी। नंबर थ्री, हलक या कसर। ये तीनों काम भी 10 को करने हैं, और तीनों में तरतीब वाजिब है हनफिया के यहाँ। तो रमी, अर्रमी वज़ब्ह वल हलक वल कसर, अविल कसर, वल हलक अविल कसर। तो तीन काम हो गए, वकूफ मुजदलफा, फिर मिना आना, एंड फिर दीज थ्री काम, ये तीन काम। ठीक है। अब एक और काम, तीन हो गए। नंबर फोर, तवाफी जियारत, जो रुकन है, दूसरा बड़ा रुकन। तवाफी जियारत भी 10 जिलहज को करना है, वापस मक्का जाकर, मिना से मक्का जाकर तवाफी जियारत करना है, और तवाफी जियारत करके वापस मिना आकर वहां रात को क़याम करना है। ये लास्ट काम हो जाएगा। तो तकरीबन पांच काम हो जाएंगे ना, वकूफ़ मुजदलफा, मिना रवानगी, मिना में वो तीन काम तरतीब के साथ, फिर तवाफ़ी जियारत, अगेन वापस मिना आना रात के क़याम के लिए। तो ये हमारा 10वां दिन खत्म हो जाएगा। और 10वें दिन सिर्फ जमरा अक़बा की रमी की थी। अब 11 को देखिएगा, 11 12 ये तकरीबन सेम है, इनमें कोई ज्यादा काम नहीं है। ठीक है। बस ये है कि भाई 11 को आप मीना में रहने हैं, आपने मीना में ही रहना है, 12 को भी मीना में रहना है, और 13 को भी 13 को आपकी मर्जी है, सॉरी 13 को मर्जी है, आप मक्का आ सकते हैं। तो 11 12 को मीना में रहेंगे। और क्या काम करना है वो मैं बताता हूँ। 11 को तीनों जमरात की रमी करनी है, टाइम बताया था बाद जवाल, तीनों जमरात की रमी। और दूसरा क्या काम करना है? कुछ भी नहीं। अगर आपने 10 को तवाफी जियारत नहीं किया, तो 11 को कर ले, नो प्रॉब्लम,
کبھی کبھی ہوتا ہے نا کام بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تھک جاتے ہیں، تو طواف زیارت 10 کو نہیں کر پاتے، نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں، 11 کو کر لے، 11 کو بھی نہیں ہو سکتا 12 کو بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال طواف زیارت نہیں کیا تو کر لے، اور جمرات، بس یہ دو کام اور کوئی نہیں، ادھر ہی مینا میں رہے، رات ادھر گزارے، اگلے دن کی طرف آ جائیے 12، اس میں بھی یہی ہے، تینوں جمرات کی رمی، اور طواف زیارت نہیں کیا تو طواف زیارت کر لے، طواف زیارت کر لے، اور اس کے بعد آپ کو اختیار ہے، 12 کو آپ مکہ آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ 13 کے لیے بھی وہاں مینا میں رہیں تو پھر 13 کی رمی بھی آپ پر واجب ہو جائے گی، اگر نہیں رہے تو آ جائیے مکہ۔ اب جب آپ مکہ آ جائیں گے تو پھر لاسٹ ڈے ہوگا نا، 13 ذی الحج ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ نہیں آئے تو پھر تو رمی کر کے آ جائے 13 کو، اگر آپ آ گئے 13 سے پہلے پہلے تو پھر مکہ آ جائے، اور آخر میں وہ کیا رہ گیا، ایک واجب رہ گیا نا ہمارا، طواف وداع، جسٹ طواف وداع رہ گیا بس، وہ 13 کو کر لیا، ختم۔ تو 13 کو کوئی کام نہیں ہے، 13 کو دو کام تب ہو سکتے ہیں، اگر آپ مینا میں رہیں تو رمی ہو جائے گی آپ پر لازم، ورنہ نہیں، اور اگر ٹھیک ہے، اور دوسرا کام ہے طواف وداع، بس یہ سارا کا سارا حج ہے۔ اب اسی ترتیب سے ہم کتاب کے اندر آگے چلتے جائیں گے، تو ایک ایک کر کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھیے یہ 8 ذی الحجہ والا کام ہے، یہ 9 ذی الحجہ والا کام ہے، تو آگے سے سمجھ آ جائے گا۔ اچھا یہ دیکھیے، اچھا کچھ کچھ دنوں کے نام عموماً فقہ کی کتابوں میں آتے ہیں، یہ دیکھیں سامنے نام آیا ہوا ہے نا، یوم الترویہ، ٹھیک ہے؟ تو یوم الترویہ آیا ہوا ہے، اسی طرح کر کے کچھ اور نام بھی آئیں گے۔ یوم الترویہ کہتے ہیں 8 ذی الحج سے پہلے والا دن، سوری، قبل یوم الترویہ پہلے والا دن ہے، یوم الترویہ 8 ذی الحجہ ہی ہے، ٹھیک ہے؟ یوم الترویہ 8 ذی الحجہ ہے، اور ایام نحر آپ کو معلوم ہے 10 11 12، وہ جس میں قربانی ہوتی ہے ان کو ایام نحر بولتے ہیں، اور ایام تشریق، ایام تشریق جو حنفیہ کے ہاں راجح قول کے مطابق ہے، وہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ 9 ذی الحج سے 13 ذی الحج تک، جو حنفیہ کے ہاں راجح قول ہے، تو ان کو ایام تشریق بولتے ہیں۔ ایام تشریق، ایام النحر، یوم الترویہ، اور ایک ہے یوم عرفہ، وہ تو مشہور ہے، وہ 9 ذی الحج ہے، تو یہ دن ہے۔ اب ذرا دیکھتے جائیے، کہتے ہیں یہ سارے کام کر لیے، وہ طواف بھی کر لیا، طواف قدوم کر لیا، سعی کر لی، احرام باندھا ہوا ہے، مکہ میں رہ رہے، اب کیا کرے؟ ثم مخطب قبل یوم الترویہ بیوم وعلم فیہا المناسک، پھر خطبہ دیجئے یوم الترویہ سے ایک دن پہلے، یعنی 7 ذی الحج کو، اور اس کے اندر حج کے مناسک سکھائیے، یہ امام کو حکم دیا گیا ہے، ہمیں نہیں، ٹھیک ہے؟ تو امام عموماً 3 خطبے دیتے ہیں، ایک 7 ذی الحج کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یعنی ہر خطبے کے درمیان ایک ڈے کا فاصلہ ہوتا ہے، 7 ذی الحج، دین 9 ذی الحج جو عرفہ میں ہوتا ہے، اینڈ دین 11 ذی الحج 11 کو، ٹھیک ہے؟ یہ 3 خطبے ہوتے ہیں حج کے موقع پر۔ اچھا جی، ثم روح مین اذهب، پھر چلے جائیے یوم الترویہ 8 ذی الحج کو الی مینا، مینا کی طرف، یہ فرسٹ ڈے آف حج ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے تو انہوں نے کیا کیا کہ بھئی 8 ذی الحج کو آپ چلے جائیے مینا، اور مینا کے اندر کیا کام کرنا ہے، انہوں نے بنیادی طور پر یہاں اس کا ذکر تو نہیں کیا، لیکن یہ کہ آگے 9 ذی الحج کا کام شروع کر دیا، کیونکہ بلکہ آگے آپ کو بتائیں گے، بہرحال 8 ذی الحج کو تو آپ کو بتایا تھا کہ 8 ذی الحج کو صرف مینا جانا ہے، وہاں رہنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور تو کوئی کام نہیں کرنا وہاں، ٹھیک ہے، بنیادی طور پر، تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ وہاں سے پھر واپس عرفہ جانا ہے، آگے آ جائیے، وہاں اور کوئی کام نہیں ہے، ایکٹیویٹی، تو اس لیے انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ ثم الی عرفات، یہ 9 ذی الحج کی صبح کا ٹائم ہے، صبح، ٹھیک ہے؟ تو 9 ذی الحج کی صبح، ثم الی عرفات، عرفات جائیے کب؟ بعد صلاۃ الفجر یوم عرفہ، یہ دیکھیے عرفہ کے دن صلاۃ فجر کے بعد، یہ 9 ذی الحج کے اعمال آپ کو بتا رہے ہیں۔ اچھا جی، اور 9 ذی الحج کو اگین خطبہ ہوگا، ثم مخطب، پھر خطبہ دیجیے، وہی امام خطبہ دے گا عرفہ کے دن، ٹھیک ہے؟ اور یہاں ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، ایک سیکنڈ، ثم صلی بعد الزوال الظہر والعصر بأذان وإقامتین بشرط الامام والاحرام، ٹھیک ہے؟ عرفہ کے دن، اچھا
تقدیم و تاخیر جو حنفیہ کے ہاں جائز ہے وہ صرف ان دو مقامات پر ہے کہ عرفہ کے دن 9 ذی الحج کو عرفات میں ظہر اور عصر کو ظہر کے ٹائم میں اکٹھا کر کے پڑھنا، اور پھر آگے جا کے 10 ذی الحج کو عرفات میں مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھنا، ٹھیک ہے، مزدلفہ میں جو پڑھتے ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں کہ پھر زوال کے بعد ظہر اور عصر کو پڑھ لیجئے ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ۔ یہ حنفیہ کے ہاں ہے کہ اذان ایک ہو اور اقامتیں دونوں الگ الگ ہو، حنفیہ کے ہاں اپنے دلائل ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دو نمازوں کو اکٹھے کر کے پڑھنے کی اجازت دو شرائط کے ساتھ ہے۔ نمبر ایک، بشرط الامام والاحرام، ایک تو یہ کہ احرام ہو، اور دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ امام بھی ہو۔ امام کا مطلب یہاں ہوتا ہے، انہوں نے امام اکبر لیا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کہ سلطان یا اس کا نائب موجود ہو۔ صاحبین کے ہاں یہ شرط نہیں ہے امام اکبر۔ حنفیہ عموماً صاحبین کی رائے پر فتویٰ دیتے ہیں۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں کچھ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ بھئی ہم عرفات کے دن ظہر و عصر کی نماز اگر اپنے خیمے میں پڑھنے چاہے تو کیا ہم دونوں ایک ساتھ ظہر کے وقت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو صاحبین کی رائے کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں کہ ہاں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ امام صاحب کے نزدیک اگرچہ امام اکبر یا اس کے نائب کا ہونا شرط ہے تب اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن صاحبین کے ہاں ایسے کوئی شرط نہیں، اکیلے بھی کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اور عموماً آسانی کے لیے اسی کو فتویٰ اسی پر دیا جاتا ہے۔ اب آگے آ جائیے۔ سوری، سوال تھا۔ جی جی تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک جماعت بھی ضروری ہے، وہ بھی شرط ہے؟ ہاں، امام 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 ہوگا تو وہ جماعت کرے گا، یہ شرط ہے۔ صحیح، جماعت اور امام ایک ہی اوکے، شرط میں ہاں، آتا ہے، ہاں، اوکے، ٹھیک ہے۔ تو جماعت بھی شرط ہے ان کے ہاں، مطلب صرف یہ کافی نہیں ہے کہ وہاں امام یا اس کا نائب وہاں صرف موجود ہونا، بلکہ اس کا امامت کرانا، تو مطلب یہ کہ جماعت بھی شرط ہے۔ اور عام امام بھی کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے، عام امام تو وہ بھی کافی نہیں ہے۔ تو بہرحال بلکہ اگر تو حکومت کی طرف سے اجازت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر عام امام کو بھی اجازت ہے۔ تو اس کا مطلب نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جماعت شرط ہے اور صاحبین کے یہاں جماعت شرط نہیں ہے، نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ثم الى الموقف، یہ وہی 9 ذی الحج کو جو عرفات وقوف عرفہ ہو رہا ہے نا، اس کا ذکر ہوگا ابھی، رکن کا، جو رکن ہے۔ ثم الى الموقف، پھر موقف کی طرف جائیے۔ موقف کا مطلب کیا ہے؟ وقوف کی جگہ، یعنی جہاں پر وقوف عرفہ ہوتا ہے۔ وقف بقرب الجبل، اور وہاں جبل الرحمت کے پاس، جبل سے مراد یہاں جبل الرحمت ہے، اس کے پاس آپ وقوف کیجئے۔ اور وعرفات كلها موقف الا بطن عرنا، یہ بطن عرنا یہ صرف عرفات سے آؤٹ ہے، باقی عرفات مکمل موقف ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ عرفات میں کسی بھی جگہ سٹے کرے تو وقوف عرفہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وقوف عرفہ کے لیے نا ایک چھوٹا سا پوائنٹ ذہن میں رکھیے، ٹائم میں نے بتایا تھا کہ بعد الزوال انٹل غروب، ٹھیک ہے، یہ ہے وقوف عرفہ۔ اب اس بارے میں ایک ہے رکنیت، اور ایک ہے وجوب، واجب ہونا۔ تو مطلب یہ ہے کہ رکن ہے ساعتن، ایک لمحہ کے لیے بھی اگر آپ بعد الزوال اینڈ بیفور غروب آپ وہاں ٹھہر گئے تو رکن ادا ہو جائے گا۔ جیسے ہمارے ہاں قرات نہیں ہے، ہمارے ہاں نماز کے اندر قرات کیا ہے؟ فرض مقدار، مطلق قرات، اور الگ سے سورہ فاتحہ اور سورت وہ الگ الگ واجب ہے۔ تو ایسے یہاں پر بھی ہے کہ مطلق وقوف رکن ہے اس کے بیچ میں، بعد الزوال بیفور غروب، اور اس مکمل ٹائم میں وہاں رہنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی 2 منٹ کے لیے چلا گیا رکن ادا ہو جائے گا، پھر وہاں سے بیفور غروبی شمس نکل آیا تو اس کا واجب رہ جائے گا، دم دے دے کام ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اصل پوائنٹ۔ تو کہتے ہیں وعرفات کل موقع الا بطن عرنا۔ اچھا، اور وہاں عرفات میں جب رہے تو کیا کیا کام کرنے ہیں یہ سارا وہی بتا رہا ہے۔ حامدن، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے، مکبرن تکبیر، محللن لا الہ الا اللہ کہے، ملبین تلبیہ، مصلین درود شریف پڑھے، داعین اپنے لیے دعا کرے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ سارے کام اسی طرح کرتے جائیے۔ آگے آ جائیے، ثم الى مزدلفہ، آپ کو بتایا تھا کہ 9 ذی الحجہ ہی کو پھر مزدلفہ جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آ جائیے، ثم الى مزدلفہ بعد الغروب، لیکن جانا کب ہے؟ بعد الغروب، وجہ بتا دی، اگر قبل الغروب نکل گیا تو دم، تو اس لیے انہوں نے بعد الغروب کا لفظ لگایا ہے۔ قبل الغروب نکلے گا تو دم واجب ہو جائے گا، کیونکہ واجب کے اندر خلل آ جائے گا، دم لازم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ثم الى مزدلفہ بعد الغروب، اور پھر غروب کے بعد مزدلفہ جائیے، ٹھیک ہے۔ مزدلفہ کے اندر رات گزارنا سنت ہے، واجب نہیں، لیکن مزدلفہ کو جو وقوف ہے آفٹر فجر وہ واجب ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔
मुजदलफा में रात गुजारना जस्ट सुनना। वंजिल बिकुर्बि जबल कुज़ह, जबल कुज़ह के करीब जो है वहां उतर जाइए, मतलब मुजदलफा में। वसल्लि बिन्नासि अल इशाअइन बि अज़ानिन व इकामा, और लोगों को नमाज पढ़ाइए इशाअइन यानी मगरिब और इशा, इशाअइन से मुराद दोनों, मगरिब और इशा, एक अजान एक इकामत के साथ। फर्क समझ आया? तो वहां अरफात में जोहर और असर में एक अजान दो इकामत है, और ये एक अजान एक इकामत। ये हनफिया का ओपिनियन है। वरना तो दीगर इमाम जुफर और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह दोनों का ओपिनियन ये है कि बेअजानिन व इकामतैन। तो उनके पास भी आसार मौजूद है, और हनफिया के यहाँ भी वो मौजूद है। बहरहाल इमाम तहावी रहमतुल्लाह, और इस तरह हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु की एक हदीस भी है, ठीक है, तो वो सारे उससे इस्तिदलाल करते हैं। अच्छा, वलम तजुज अल मगरिब फि तरीक, रास्ते में मगरिब की नमाज पढ़ना जायज नहीं है। इसमें भी इख्तिलाफ है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का, तारफेन और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जायज है अगर टाइम दाखिल हो चुका हो, और तारफेन फरमाते हैं कि नहीं, जायज नहीं है, बल्कि वहां मुजदलफा में जाके मगरिब की नमाज पढ़नी है, मगरिब और इशा की इकट्ठी पढ़नी है, और रास्ते में मगरिब की नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। अच्छा, अब जब रात गुजार दी मुजदलिफा में, तो नेक्स्ट डे अब दाखिल हो जाएगा, और नेक्स्ट डे क्या है, 10 जिलहज्जा है ना। ये तो 9 अरफा, 9 जिलहज था ना, अरफा का दिन था सारा का सारा। तो सारा अब रात के लिए मुजदलिफा चले गए, रात और सुबह मुजदलिफा में हो गई। अब सुबह के बाद 10 जिलहज के काम शुरू हो जाएंगे। देखिए, सुम्मा सल्ली अल फज्र बिगलसिन, फिर फजर की नमाज पढ़िए अंधेरे में, गलस। हनफिया के यहाँ सिर्फ फजर की नमाज का आम उसूल ये है कि पूरे साल में हर वक्त फजर की नमाज में इसफार अफजल है, यानी कि थोड़ी सी रोशनी करके पढ़ना, सिवाय ये एक मौका कि जो 10 जिलहज्जा सुबह फजर की नमाज वो अंधेरे में पढ़े, ताकि जरा वकूफ लंबा हो जाए ना, क्योंकि फजर के बाद वकूफ स्टार्ट होगा, तो जितना वकूफ लंबा होगा उतना सवाब है, इसलिए उलमा कहते हैं। तुम मकिफ, फिर वकूफ कीजिए। ये है वाकई वाजिब, वाजिबात सित्ता में से दूसरा वाजिब, जो कि वकूफ मुजदलफा है। मुकब्बिरन, तकबीर कहते हुए, वही जो हमने पढ़ा था, मुहल्लिलन मुसल्लियन अला नबी एन मुलब्बियन दाइयन, ठीक है। वही मौक़िफ़ुन इल्ला बत्न मुहस्सर, और पूरा का पूरा मुजदलफा मौक़िफ़ है सिवाय बत्न मुहस्सर के, वहां निशानात लगे हुए हैं, लेकिन बहरहाल वो नहीं, इस पर बाकायदा अहादीस मौजूद है, ठीक है, वाज़ेह अहादीस इस पर मौजूद है कि जो है पूरा मुजदलफा मौक़िफ़ है सिवाय बत्न मुहस्सर के। इसी तरह अरफात पर भी मौजूद है। बहरहाल अब 10 जिलहज्जा को सारे काम करने हैं। फजर की नमाज हो गई, वकूफ अरफा भी हो गया, दो काम। अब देखिएगा, अब मिना आना है और वहां ये सारे काम करने हैं। तुम इला मिना, फिर मिना आ जाइए, बादमा असफर जिद्दन, जब अच्छी तरह रोशनी हो जाए, ठीक है, यानी कि वकूफ जरा लंबा हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है तुलुई शम्स तक वहां ठहरना, जरूरी नहीं है, ठहर सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है, तुलुई शम्स से पहले निकल आ सकते हैं, लेकिन ज्यादा जल्दी ना करें, जब रोशनी सही अच्छी तरह फैल जाए वहां से निकल आए। अब वो जो तीन काम करने थे ना, तीनों काम तरतीब वाले, रमी, वल जबह और हलक, अबिल कसर, वो तीनों काम आपको बताएंगे। और रमी चूंकि 10 तारीख है तो सिर्फ एक रमी करनी है, अगर आपको याद हो। फरमी, वहां जाके रमी कीजिए, जमरतुल अक़बा, सिर्फ जमर अक़बा का कीजिए बस। और मिन बत्निल वादी बिसब्अ हसयातिन, कहाँ से करना है, बत्नी वादी से करना है। ये एक जगह है, आजकल तो खैर लोग कहीं से भी कर लेते हैं, पुराने वक्तों में होता था कि भाई ज्यादा करीब भी ना जाए, वहां पत्थर लग सकते हैं, ज्यादा दूर से भी ना कीजिए ताकि और लोगों को ना लगे, तो इसलिए बत्नी वादी का लफ्ज इन्होंने इस्तेमाल किया है, ठीक है, यानी कि ज्यादा ऊपर से ना हो। बिसब हसयातिन, 7 कंकर, उलमा कहते हैं हज के मौके पर जो कंकर मारे जाते हैं वो है 49, वो है 49। कैसे, 7 ये हो गए 10 तारीख वाले 7, और 21 हो गए 11 वाले, 21 हो गए 12 वाले, और 7 ये, तो 49 बन जाते हैं, क्योंकि 13 वाले तो इख्तियारी है ना, उसको शुमार नहीं किया जाते, तो इसलिए कहते हैं कि ये 49 है हसयात। बहरहाल, का हसल खदफ, जिस तरह के ठीकरी के कंकरी होती है, ठीकरी किसको बोलते हैं, ठीकरी हमारे यहाँ उसको बोलते हैं जो जो मिट्टी का हो और जरा सख्त मजबूत हो जाए, सूरज की रोशनी की वजह से या उसकी वजह से, आग की वजह से, उसको बोलते हैं अलहदफ, अलखदफ, खदफ, ठीक है। लेकिन यहाँ उसूल है कि मा कान मिन जिनसिल अर्द, देन वो यजूज अन यकूना अन तकूना हसवात,
یعنی کہ یہاں جو حصیات آپ شمار کریں گے تو اس کے لیے اصول وہی ہے کہ جو بھی چیز من جنس الارض ہوگی اس کو آپ کنکری بنا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، تو اس کا من جنس الارض ہونا ضروری ہے، پتھر ہے، کوئی بھی مطلب ایسی چیز۔ اچھا جی، وکبر بکل حصات، جب بھی آپ کنکری پھینکے تو وہاں تکبیر کیجئے۔ وقت التلبیہ باولها، یہ بھی حنفیہ کے ہاں ہے کہ تلبیہ جو ہے وہ جیسے ہی پہلی کنکری آپ پھینکیں گے بس تلبیہ سٹاپ، اس کے بعد تلبیہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، حنفیہ کے ہاں ہے، ورنہ دیگر ائمہ کے ہاں بلکہ امام مالک رحمہ اللہ کا اوپینین ہے شاید، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کو نہیں، اس کو سٹاپ نہیں کرنا شاید، یس امام مالک رحمہ اللہ کا ہے۔ بہرحال آگے آ جائیے اس کو ذرا۔ اچھا، ایک کام ہو گیا رمی، تین کام تھے جو ترتیب وار ہے وہ یہ ہے، ثم مصباح، پھر ذبح کیجئے۔ سنت اور واجب اور وہ فرق اس ڈیٹیل ہم پڑھ چکے ہیں نا، کہ کس پر ہے کس پر نہیں ہے، دم شکر وغیرہ اس بعد میں بھی آئے گا۔ ثم حلق او قصر، پھر حلق کیجئے یا قصر کیجئے، لیکن حلق جو ہے وہ زیادہ محبوب ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ مسنون بھی ہے علماء کہتے ہیں، تو اس لیے وہ زیادہ ہے، اور ترتیب ان سب میں واجب ہے۔ یہاں ایک چھوٹا سا اصول ذہن میں رکھے، جب بھی حلق یا قصر ہوگا نا اس کے بعد انسان حلال ہو جاتا ہے، تمام چیزیں حلال الا النساء، یہ دیکھیں یہ اصول ہے، وحلل لك كل شيء غیر النساء، کہ تمہارے لیے قصر کے بعد احرام اتر گیا، سب چیزیں حلال سوائے عورتوں کے، بیوی کے پاس نہیں جا سکتے، بیوی کے پاس کب جا سکتے ہیں؟ طواف زیارت کے بعد، وہ جو دوسرا رکن ہے اس کے بعد، ٹھیک ہے، تو یہ پوائنٹ تھوڑا سا اس کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کے لیے سب چیزیں حلال ہو جائیں گی اور سوائے عورتوں کے، کہ عورت آپ کے لیے حلال نہیں ہوگی، جمع نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، اب آ جائیے ثم الى مکہ یوم النحر، ابھی بھی 10واں دن ہی چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو 10ویں دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سارے کام جب کرے گا تو اب طواف زیارت کرنا چاہے تو کر لے، بہتر یہی ہے طواف زیارت جتنا جلدی ہو تو کر لیجئے نا، اور طواف زیارت کی بارے ذہن میں رکھیے گا عام کپڑوں میں طواف زیارت ہوگا، کیونکہ حلق و قصر سے تو احرام اتر گیا ہے نا، تو عام کپڑوں سے کے اندر طواف زیارت ہوگا، ٹھیک ہے، تو طواف زیارت 10 کو کرنا چاہے تو 10 کو کر لے، تو یہ وہی بتا رہا ہے، ثم الی مکہ یوم النحر، یوم، ہاں بلکہ آپ کو سارے آپشن بتا رہا ہے کہ یوم نہر کو مکہ چلے جائیے، او غدن یا اگلے دن یعنی 11 کو چلے جائیے، او بعدہ یا 12 کو چلے جائیے، ان تینوں میں سے کسی بھی دن آپ طواف زیارت کر سکتے ہیں، فتف یہ اسی کا نتیجہ ہے، یہ دیکھیے، تو یوم النہر یا 11 یا 12 ان سب میں کسی بھی دن مکہ جا کر وہاں یہ کام کیجئے، کون سا؟ طف للرکن، تو رکن کے لیے طواف کیجئے، یعنی طواف رکن کیجئے، 7 اشواط، 7 چکر، بلا رمل وسعی ان قدمتها، ان قدمتهما، اگر آپ نے سعی اور رمل پہلے کر لیے ہیں تو اس طواف کے اندر رمل یا سعی نہیں کریں گے، اس طواف کے بعد اگر سعی نہیں ہے تو طواف کے اندر رمل نہیں ہے، سمپل، ٹھیک ہے، اگر آپ پہلے سعی کر چکے ہیں، وَإِلَّا فُعِلَا، وگرنہ دونوں کیے جائیں گے، اگر آپ پہلے سعی نہیں کر چکے تو پھر اس طواف کے اندر رمل بھی کیجئے، کیونکہ اس کے بعد سعی بھی کرنی ہے، لیکن عموماً لوگ پہلے کر لیتے ہیں، اور اس سعی کے بارے میں ڈیٹیل ہم پہلے پڑھ چکے تھے۔ اب یہ دیکھیے جیسے ہی آپ طواف زیارت کر لیں گے تو جو چیز رہ گئی تھی حلال ہونے سے وہ ہو گئی، وحلت لک النساء، اور آپ کے لیے عورت جو ہے وہ حلال ہو جائے گی۔ وَكُرِهَ تَأْخِيرُهُ عَنْ أَيَّامِ النَّحْرِ، یہ دیکھیے اگرچہ جائز تو ہے تاخیر، یہ دیکھیں خود ہی بتایا ہے یوم النحر کو جا کر کیجئے یا غدن جائیے یا بعدہ جائیے، لیکن مکروہ ہے، کرہ تاخیر ایام النحر وداؤٹ عذر، طواف زیارت کو 11 یا 12 تک مؤخر کرنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی امام صاحب کے ہاں مکروہ ہے، صاحبین کے ہاں یہ مکروہ بھی نہیں ہے، امام صاحب فرماتے ہیں کہ طواف زیارت بھی قربانی کی طرح ہے، لیکن ایک قسم کا موقت ہے، یعنی اس کے لیے اس ٹائم میں ہونا چاہیے، یوم نحر کو ہی ہونا چاہیے، فضول میں دوسرے تیسرے دن مؤخر نہیں کرنا چاہیے، صاحبین کہتا ہے کہ نہیں ایسے کوئی وہ نہیں ہے، لہٰذا تاخیر بھی کرے تو بھی نو کراہا، کوئی کراہت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ امام صاحب کا اوپینین ہے۔ اچھا جی، جب آپ 10 کو طواف زیارت کے لیے آئیں گے تو واپس تو مینا جانا پڑے گا نا، کیونکہ اگلے دن آپ کو پھر صبح رات مینا میں گزارنی ہے اور اگلے دن پھر آپ نے رمی کرنی ہے، تو اس لیے مکہ میں جب آپ آئے تو اسی 10 کو واپس مینا جائیے۔ اب 10 کی بات ہو رہی ہے ابھی تک، فرمی الجمارس، اب یہ آ گئی 11، فرمی سے 11 تاریخ سٹارٹ ہو گئی، فرمی الجمار الثلاث فی ثانی النحر، یہ دیکھیے کہ نہر کے دوسرے دن یعنی کہ 11 ذی الحج کو پھر تینوں جمرات پر رمی کیجئے، لیکن کب کریں گے؟ پوائنٹ بعد الزوال، یہ دیکھیے
ٹھیک ہے، زوال کے بعد وہ جو 10 والا تھا اس سے فرق ہے اس میں، ٹھیک ہے. اور بادئن بما یلی المسجد، اور کس سے سٹارٹ کریں گے؟ جو مسجد کے قریب ہے، یعنی کہ جمرہ عقبہ سے نہیں بلکہ یہ دیکھیں مسجد خیف، مسجد سے مراد مسجد خیف ہے، ٹھیک ہے، مینا کے اندر. تو جمرہ عقبہ سے دوسری طرف والا جو ہے اس سے سٹارٹ کریں گے، ثم بما یلیہا، پھر اس کے بعد والا، پھر جمرہ عقبہ کو بالکل لاسٹ میں کریں گے. اچھا، اب یہاں سے رمی جب آپ جمرات پھینکتے ہیں نا، رمی کرتے ہیں، تو اس سے متعلق دو تین کچھ اہم پوائنٹس بتائیں گے. یہ سارے کے سارے آپ سمجھیے اصولی باتیں ہیں جمرات سے متعلق یہ ساری. وقف عند کل رمی بعدہ رمی، یہ دیکھیں ہر وہ رمی جس کے بعد دوسری بھی رمی ہو تو وہاں آپ وقوف کیجئے، تھوڑا سا سٹے کیجئے، ٹھیک ہے. یہ وقوف کیجئے، یہ سنت ہے. لیکن یہ ہے کہ جیسے مثلا اب 10 تاریخ کو تو صرف جمرہ عقبہ تھا، وہاں تو اور کوئی نہیں ہے، تو وہاں وقوف کی یا بیچ میں سٹے کرنے کا سوال ہی نہیں ہے. لیکن جس رمی کے بعد دوسری رمی ہو تو پھر وہاں بیچ میں کیا کیجئے؟ وقوف کیجئے اور تھوڑا ٹائم لیجئے. ایک پوائنٹ تو یہ ہے. اچھا یہ دیکھیے، ثم غدن کذالک ثم بعده کذالک ان مکستا، یہ وہی والا پوائنٹ ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. غدن کذالک کا مطلب یہ ہے کہ 13 کو بھی، سوری 12 کو، دوسرا یوم نحر 11 تھا، ہاں یہ 12 ہے، 12. تو ثم غدن مطلب 12 ذی الحج کو بھی اسی طرح کیجئے. کس طرح؟ وہی تینوں جمرات، اور طواف زیارت اگر نہیں کیا تو وہ کریں گے، لیکن یہ یہاں ذکر نہیں کریں گے کیونکہ پہلے طواف زیارت ہو چکا. ثم بعده کذالک ان مکستا، اس کے بعد اسی طرح کریں گے بشرط یہ کہ اگر آپ وہاں ٹھہرے. یہ 13 ذی الحج کی بات ہو رہی ہے جو اختیاری ہے. اگر وہاں آپ اپنے اختیار سے وہاں رہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ کو کرنی پڑے گی جمرہ رمی، ورنہ اگر آپ نہیں رہے تو پھر نہ کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ آپ وہاں نہیں ٹھہرے. اچھا، ولو رمیت فی اليوم الرابع قبل الزوال صح. یوم الرابع سے مراد ہے 13 ذی الحج. یوم رابعہ سے کون سا دن مراد ہے؟ 13 ذی الحج، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ اسی سے سٹارٹ کریں گے، 9 سے نا، 9 10 11، نہیں 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 سوری، یوم رابع نحر سے نا، 10 11 12 13، ہاں یوم رابعہ کو یہ نحر سے وہ کرتے ہیں. تو یوم رابعہ سے مراد ہے 13 ذی الحج. اگر 13 ذی الحج کو آپ نے رمی کر لی زوال سے پہلے تو یہ صحیح ہے. حالانکہ ہم پہلے پڑھ چکے تھے کہ بھائی زوال سے پہلے تو صرف 10 والا کر سکتے ہیں جمرہ عقبہ، بعد والے نہیں کر سکتے. لیکن یہ امام صاحب کا اوپینین ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، لاسٹ والا جو اختیاری ہے اس میں یہ گنجائش ہے کہ زوال سے پہلے کر سکتے ہیں. صاحبین کے ہاں لا تجوز، صاحبین کے ہاں قبل زوال یہ جائز نہیں ہے. لیکن فتویٰ وہی امام صاحب کے قول پہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو 13 والا ہے اختیاری، اس میں پہلے اگر آپ کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، وکل رمی بعدہ رمی فرمی ماشین وإلا راکبا، یہ بھی سنت طریقہ بتاتے ہیں. سوار ہو کر بھی رمی کرنا جائز ہے، لیکن یہ ہے کہ جس رمی کے بعد دوسری رمی ہو تو ان کو پیدل چل کر کرنا چاہیے. ایک کو مارا، پھر پیدل جا کے دوسرے، پھر پیدل جا کے، اور جس کے بعد دوسری رمی نہیں ہے جیسے کہ وہ 10 والا تھا، ٹھیک ہے، اس کو سوار ہو کر بھی کر سکتے ہیں کیونکہ احادیث سے اس طرح کی گنجائش ملتی ہے. یہ حنفیہ کے ہاں یہ اصول ہے، ٹھیک ہے. تو 11، اور یہ بھی سنت بتا رہے ہیں، ورنہ تو اصلاً جائز ہے ہر صورت میں. اچھا، یہ اب ایک عام سی چھوٹا سا پوائنٹ ہے، وَكُرِهَ أَن تُقَدِّمَ ثَقَالَكَ إِلَى مَكَّةَ وَتُقِيمَ بِمِنَى لِلرَّمْيِ. یہ کراہت کسی اور وجہ سے، یہ بات مکروہ ہے کہ آپ ایڈوانس میں بھیج دے ثقلہ کا اپنا سامان. ثقلہ کا مطلب متاع، جو آپ کے سامان بیگز وغیرہ ہیں، وہ آپ پہلے بھیج دیں مکہ، اور خود آپ اقامت کرے، اسٹے کرے مینا کے اندر رمی کے لیے. یہ مکروہ ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا دل سامان میں لگا رہے گا، ایسا نہ ہو وہاں کوئی کھول دے، کچھ اور مسئلہ ہو جائے. تو اس کا ریزن علماء اشتغال بالقلب ہی بیان کرتے ہیں کہ بھائی پھر وہ نہیں رہے گا، تو اس لیے پھر ایسی صورتحال میں اس کو علماء مکروہ کہتے ہیں. ثم الى محصب، یہ وہ لاسٹ ختم ہو گئے سارے کے سارے دن سوائے اس کے ایک کے. وہ کیا رہ گیا؟ طوافی وداع، جو کہ واجب ہے آفاقی کے لیے. تو پھر محصب جائیے، طواف صدر کیجئے 7 چکر، اور یہ واجب ہے الا علی اہل مکہ، مگر اہل مکہ پر یہ واجب نہیں ہے. بتایا تھا آپ کو نا، یہ دونوں طواف قدوم اور طواف یہ دونوں خاص. اچھا یہ آخر میں، اچھا یہ جو آپ طوافی وداع کریں گے اس کے بعد 3 سنتیں ہیں. یہ 3 اعمال سنن میں آتی ہیں. نمبر 1، اشرب من ماء زمزم، زمزم کا پانی پیجئے.
اس کا علماء طریقہ بتاتے ہیں نا کہ قبلے کی طرف منہ کیجئے، 3 سانسوں میں پیجئے، کچھ ہاتھوں پہ لگا کر چہرے پر ڈال دیجئے، حدیث میں آتا ہے کہ اس پانی کے اندر برکت ہے وغیرہ وغیرہ۔ والتزم الملتزم، اور دوسرا کام کیا ہے کہ ملتزم کے ساتھ چمٹے رہیے، ملتزم کے ساتھ اپنے آپ کو، التزم کا مطلب ہے کہ چمٹ جائیے اس کے ساتھ۔ وتشبث بالاستار، اور اس کے پردوں کو، تشبث کا مطلب ہے کیا کہہ سکتے ہیں، تعلق، لٹکنا نہیں ہوتا، لٹکنے کے معنی میں آتا ہے کہ پردوں کو پکڑ لیجئے۔ والتصق بالجدار، اور دیوار کے ساتھ اپنے آپ کو ملا لیجئے، مطلب علماء کہتے ہیں کہ اپنے چہرہ اور ہاتھوں کو، ان چیزوں کو دیواروں کے ساتھ، کعبے کی دیواروں کے ساتھ وہاں ملا لیجئے۔ یہ تب ہے کہ جب ممکن ہو، ورنہ تو بہت مشکل ہوتا ہے، ممکن کہاں ہوتا ہے۔ بہرحال یہ سننتے ہیں جو آخر میں ہوتا ہے، اور حج کے آخر میں پھر کیا ہوتا ہے کہ زیارات، باقی ساری مدینہ تو سارا زیارات ہی میں آتا ہے نا، تو اس لیے وہ ساری زیارات ہے وہ علماء اس کے ساتھ لگاتے ہیں، وہ حج کا وہ نہیں ہے، پارٹ نہیں ہے۔ بہرحال حج کی جو بنیادی چیزیں تھی وہ ختم ہو گئی، اس کے بعد کچھ فصول میں پھر صاحب کنز مختلف چیزیں بتائیں گے۔ مثلا یہ دیکھیے یہاں 5 مسائل اس فصل کے اندر بیان کریں گے جو پیچھے مس ہو گئے تھے ان سے، ٹھیک ہے، 5 اہم مسائل ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جو خاص خاص چیزیں رہتی تھی، یہ تو ابھی ہم نے حج افراد پڑھا نا، تو قران، ٹھیک ہے، اسی طرح قران کے بعد پھر تمتع، ٹھیک ہے، اس میں دو دو تین تین باتیں اضافی ہیں، اور جنایات، جنایات کو پڑھنے سے پہلے مجھے یاد انشاءاللہ مجھے یاد ہوگا، میں نے اس پہ کچھ کام کیا تھا، کچھ قواعد میں نے جمع کیے تھے، وہ قواعد میں دوں گا تو اس سے تقریباً جنایات حل ہو جائیں گے، ورنہ جنایات سمجھنا آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے، تو انشاءاللہ اس کو کریں گے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے انشاءاللہ، کوئی سوال ہوا تو پھر گروپ میں انشاءاللہ بھیج گروپ میں دیجیے، پہنچیں. انشاءاللہ پھر کر، ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام.